नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी वी के हफ्तावार खुसूसी प्रोग्राम आपके मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ हसन। नाज़रीन किराम, आप लोग जानते हैं कि आपके मसाइल में हम किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो है मुसलमान, सियासत और हिंदुस्तान। जी हाँ नाज़रीन, और इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। आइए मैं आपको उससे मुतारिफ़ कराया देता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले मेरे जो मेहमान खुसूसी हैं वो कासिम सैयद साहब हैं, जो एडिटर हैं रोज़नामा ख़बरों से। कासिम साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी हैं प्रोफेसर हसन रज़ा साहब, जो चेयरमैन है इस्लामी अकादमी दिल्ली से। प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत खैर मक़दम। तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब आसिफ रियाज साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ साथ मुसन्निफ़ भी हैं। आसिफ साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। नाज़रीन किराम, हमने बात की, जो हमारा टॉपिक है मुसलमान, सियासत और हिंदुस्तान। हम मुसलमानों के हवाले से हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात करें, लेकिन थोड़ा सा हम तारीख़ का भी जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हमने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 10 साल और ख़ास तौर से 30 साल जो खिलाफत राशिदा थी, उन 40 सालों के अंदर जो है इस्लाम जो है पूरी तरह से इस्लामी हुकूमत कायम रही और वो निज़ाम भी कायम रहा। और ख़ास तौर से दुश्वारियाँ भी आईं। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा किया, उस वक्त दुश्वारियाँ बहुत बड़ी बड़ी आईं, लेकिन सहाबा इकराम ने उनको बड़ी खूबी से उनको हल किया। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद मुद्दईयान नबी और जो मानी ज़कात, जो लोग ज़कात से इनकार कर रहे थे, वो खड़े हो गए, तो उसको बहुत खुलूस का बड़ी खूबी के साथ हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको हल किया। इसी तरह से बहुत सारी दुश्वारियाँ आईं। फिर एक वक्त ऐसा आया, इसका एक्सपेंशन होते होते ये हुकूमत बहुत ज़्यादा बड़ी और वसीउल अरीज़ हो गई और बहुत ही दुनिया के ख़ित्ते पर फैलती चली गई। और सहाबा इकराम ने इसके 40 साल के अंदर, जब जैसे मैंने कहा, एकदम खिलाफत राशिदा इस्लामी हुकूमत या इस्लामी निज़ाम कायम रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि मलूकियत का आगाज़ हो गया वहाँ से, और उसके बाद इस्लाम तो यकीनी तौर पर मुसलमान तरक्की करते चले गए, इस दुनिया के ऊपर फैलते चले गए, इस निज़ाम को कायम करते चले गए, लेकिन एक जो शुराई निज़ाम था उसके अंदर कमी होती चली गई। इसी तरह से ये इस्लाम फैलते फैलते जब इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी खूबियों को देखते हुए जो और कौमें थी वो सब इसके अंदर जो थी हल्का, मतलब इसके अंदर जौक दर जौक सब शामिल होने लगे। तो इसी तरह से हिंदुस्तान फैलते फैलते जब ये हिंदुस्तान के अंदर आया, तो यहाँ भी जब ये मुसलमान पहुँचे तो ये हाकिम की हैसियत से पहुँचे। और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जो निज़ाम कायम किया, निज़ाम जो था वो सेकुलर निज़ाम इन्होंने कायम किया। इन्होंने कभी भी यहाँ पर एक ये नहीं किया कि इस्लाम की यहाँ पे जो दावत थी तो उस काम को भूल गए। ये तौसी तो करते रहे अपनी हुकूमतों की, लेकिन उस वक्त एक फ़रीज़ा भूल गए दावत का, और एक सेकुलर निज़ाम यहाँ पर कायम किया। क्योंकि यहाँ पर देखा था आकर के इन्होंने हिंदू मुस्लिम या हिंदू जो और लोग थे और अक़वामें थी, उन सब के इन्होंने दिल जीत लिए और यकीनी तौर पर बहुत शानदार निज़ाम। फिर हमने देखा उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ आया, फिर ये महकूम हो गए। और उसके बाद भी जो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया, अंग्रेज़ ने इनको बहुत सारी रियायतें भी दी यहाँ तक, लेकिन जहाँ तक मज़हब की हद तक तो रियायतें दी इनको, लेकिन निज़ाम के हिसाब के अकॉर्डिंग इनको रियायतें नहीं दी गई। तो इसी वजह से फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में जंग लड़ी, हिंदू मुसलमान शाना बशाना लड़ते चले गए और आज़ादी हासिल हुई। और उसके बाद हमने देखा जब हिंदुस्तान का एक बहुत तकलीफ़ दह सानहा भी हुआ कि बंटवारा हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो मुसलमान था फिर भी यहाँ एक इस हैसियत से रहा कि वो किंग मेकर की हैसियत से रहा। उसका वोट जिधर भी चला जाता था, जिधर का भी वो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी यहाँ पे जमाते रहीं, जिधर भी चला गया वही गवर्नमेंट तश्कील पाती थी। लेकिन आज जो इस मुसलमान की हैसियत है वो इसकी ऐसी हैसियत है, न 3 में न 13 में इसकी कहीं गिनती नहीं है। अगर हम हिंदुस्तानी पस मंज़र में भी देखें तो इन्हीं सब पर देखते हैं कि जानते सबसे पहले कासिम साहब से। कासिम साहब, इसकी आप वजह क्या समझते हैं कि आज जो है मुसलमान इस कदर हो गया कि इसकी किसी को उसको ज़रूरत नहीं, कोई इसके साथ समझौता है कि इसको पास बैठाने को तैयार नहीं आज? असल में इसका सारा ताल्लुक़ सियासी हिकमत अमली से है जी। हिंदुस्तान की आज़ादी का जो एक अफसोसनाक सानहा हुआ जी, उसके बाद मुसलमान की पोजीशन दिफाई हो गई। वो दहाइयों तक इस बात की कोशिश करता रहा है कि तक़सीम के इल्ज़ाम से ख़ुद को अलग रखे, उस पर जो दाग लगे हैं उनको धोने की कोशिश करें। तो बहुत सारा वक्त इसमें गुज़र गया। इसके साथ एक बात और हुई कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम जमातें रह गई थीं, जो काम कर रही थीं और आज़ादी की लड़ाई में भी शरीक थीं, जिनमें एक मजहबी जमात है जिसका सबसे ज़्यादा
اس معاملے میں رہا اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی لڑی. تو ایک اس طرح کا فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستانی مسلمان اب اپنی کوئی پارٹی نہ بنائیں اور سیاست میں سرگرم حصہ نہ لیں اور حکمراں جماعت کے ساتھ خود کو جوڑ لیں. تو فیصلہ صحیح تھا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی تو میں اس سبب پر بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کی موجودہ حیثیت تک پہنچ گئے ہیں. جی جی. تو پہلا سبب تو یہ تھا کہ اور چونکہ مسلمان ایک طریقے سے ڈرا ہوا تھا، تقسیم ہند کا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا، تو اس ہڑبڑاہٹ میں یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو یہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہو، جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کو لگا ہو کہ یہ فیصلہ درست ہے. تو دہائیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا کہ مسلمان سرگرم سیاست میں حصہ نہیں لے گا اور اپنی کوئی جماعت نہیں بنائے گا. یہ چیز چلتی رہی. اس کے بعد مسلمانوں کی جب نئی نسل جوان ہوئی اور اس نے اس ماحول میں آنکھیں کھولیں تو اس کو لگا کہ نہیں، ہمیں دفاعی انداز کے ساتھ جو آپ پوزیشن بتا رہے ہیں اس کے اندر پھر بھی مسلمان کی ایک پوزیشن یہ تھی کہ وہ کنگ میکر کی حیثیت سے تھا، وہ جدھر بھی جھک جاتا تھا وہی گورنمنٹ بن جایا کرتی. یہ بات اب نہیں ہوئی ہے کہ یہ جب تقسیم ہند کے بعد سے مسلمان اس پوزیشن میں تھے. مسلمان تو اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ وہ خود کو زندہ رکھے اور اپنی جو بھی اس کے مسائل ہیں ان کو وہ اپنے اندر ہی حل کرتا رہے. حالانکہ اس وقت بہت سی جماعتیں تھیں، کچھ جماعتیں ان کا آغاز ہوا تھا، پھر وہ بڑی ہوئیں اور انہوں نے حالات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور دفاعی انداز سے اقدامی انداز میں لانے کی کوششیں کیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بہت وقت لگ گیا. میں تو دوسرا سبب جو مسلمانوں کو آج دیوار سے لگا دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 کی دہائی سے ایک مسلم لیڈرشپ نے ایک ٹیکٹیکل ووٹنگ کی ٹرم شروع کری. ٹیکٹیکل ووٹنگ کی ٹرم یہ تھی کہ جو بی جے پی کو ہرائے اس کو جتاؤ. یعنی ایک نگیٹو اپروچ مانتا ہوں میں اس کو. میں اس کو پازیٹیو نہیں مانتا. کانگریس ہوئی تھی نا پہلے، کانگریس کو ہرانے کی. بالکل جی نہیں، پہلے کانگریس کو ہرایا گیا، پہلے کانگریس کے ساتھ ہوا، لیکن پھر 90 کی دہائی کے بعد جب بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا اور بی جے پی ایک طاقت کی حیثیت سے سامنے آئی اور کئی ریاستوں میں اس کی حکومت بھی جو ہے بنی، تو پھر صورتحال دھیرے دھیرے چینج ہوتی چلی گئی. پہلے ہم کانگریس کے ساتھ رہے، پھر ہم نے کانگریس کے خلاف جو ایک جٹ ہوئے، بی جے پی گورنمنٹ کو بنوایا، وہ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہماری ایک یعنی ہم ہمیشہ نگیٹیوٹی کے ساتھ چلتے رہے. یعنی کانگریس کو ہراؤ تو ہم اس طبقے کے ساتھ ہو گئے. میری بات ختم ہو رہی ہے. بی جے پی کو ہرانے کا جو فارمولہ طے کیا گیا مسلم جماعتوں کی طرف سے، ٹیکٹیکل ووٹنگ کا نعرہ بلند ہوا اور ٹیکٹیکل ووٹنگ کا یہ تھا کہ جو بی جے پی کو ہرائے اسے جتاؤ. آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم بی جے پی کو ہراتے اس کو 300 سے زائد سیٹوں تک ہم نے پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری حکمت عملی میں غلطی رہی ہے اور اس غلطی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور اس غلطی کا اعتراف کرنے کی بھی آج تک جو ہے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، کوئی مانے کہ ہاں یہ ہم نے ایک غلط کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال میں مسلمان ہیں، اب جب آپ نے اپنے آپ کو ایک پارٹی کے خلاف میدان میں لے آئے ہیں تو ہم اس سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں زیادہ سوچے گی. صحیح بات ہے. پروفیسر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی قاسم صاحب نے کہا، ایک تو وہ ٹیکٹک، وہ سوال کہ کیا یہ اس وقت کا جو ہم نے کیا کہ ہم جو ہے کوئی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے کسی طرح سے، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ نہیں، آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ چاہتا ہوں اس کا یہ ایک پہلو میں اجاگر کروں. دیکھیے، ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کا سانحہ اور حادثہ ایک ساتھ ہوا. اس کے بعد ہی یہاں مسلمانوں کی پوزیشن، ایک جمہوری نظام جو یہاں کا ہے جس میں عددی قوت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی. اس کمزوری کا صحیح ادراک اور اندازہ پولیٹیکلی نہیں کیا گیا. پولیٹیکل پاور کہتے ہیں اس کو، جو حکمرانی کے فیصلے پر کتنا ہم اثر انداز ہوتے ہیں، اس پر نفاذ پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیے، دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک ہے کہ بحیثیت قوم اور بحیثیت کمیونٹی آپ ہندوستان کے
اجتماعی فیصلے پر، سرکاری فیصلے پر کتنا اثر انداز ہونے کی قوت رکھتے ہیں، یا جو فیصلے کرواتے ہیں یا ہوتے ہیں اس کے نفاذ کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کے کسی کے ذاتی تعلق ہیں، کسی رعایت سے، کسی وجہ سے اس نے آپ کا خیال کر لیا۔ مسلمانوں کی ذرا سا سوچیے، مسلمانوں کی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں تقسیم ملک ہوا اور مسلمان آزاد ہوئے، مسلمانوں کی پوزیشن پولیٹیکلی بہت گراف نیچے گر گئی۔ لیکن اس وقت کے جو کانگریسی لیڈر تھے، وہ کانگریسی لیڈر بہرحال آزادی میں مولانا آزاد کے ساتھ، سید محمود کے ساتھ، اور مسلمان کی پوری ٹیم تھی، اور ایک مذہبی جماعت جو پوزیشن ایک سیکولر پوزیشن تھی، لیکن اس کے اندر بھی جو آج کی جو گورنمنٹ ہے یہ موجود تھے لوگ، دونوں مل کے لڑ رہے تھے، اس لیے آنکھوں کی مروت بھی تھی۔ تو تقسیم ملک کے بعد کانگریس کی وہ نسل جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا مل کر کے آزادی کی لڑائی لڑی تھی، اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح مسلمان وطن کے لیے اور آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک مروت تھی۔ تو فیصلے اس کے مطابق ہوتے رہے، اس کا لحاظ کرتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ایک جگہ آتش چنار میں نے پڑھا کہ مولانا آزاد موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ عینی شاہد وہی ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک نسل جو اس طرح گزر گئی، وہ اپنی اجتماعی سیاسی قوت و بصیرت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کانگریسیوں کی اس مروت پر، اور جو مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی آزادی کی لڑائی میں وہ محسوس کر رہے تھے۔ جب ان کی پہلی نسل گزر گئی تو دوسری نسل کے سامنے وہ مروت والی بات ہی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جیسی کانگریس کی دوسری نسل شروع ہوئی، ویسی ہی ہندوستانی نظام میں ان کی جو پوزیشن ہو گئی تھی، وہ پوزیشن ان کی سامنے آنے لگی۔ اس وقت جیسے ابھی آپ نے کہا نا، یا قاسم صاحب نے کہا سیاست میں حصہ نہیں لیا، ایک براہ راست نہیں لیا، لیکن کانگریس کے ساتھ لگے رہے، اور پھر ہم نے کانگریس کو اندر جب اپنی پوزیشن کمزور دیکھی، ہم نے جو آپ نسل کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے کانگریس کو ہرانے کی کوشش کی، نہیں، کانگریس کو ہرانے کی جب ہم کو کانگریس سے شکایت ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ ان کو ہرائیں، لیکن دوسروں کے ساتھ بھی میرا رویہ یہی رہا کہ وہ آ جائیں گے جادوئے محمود کی تاثیر سے، چشم ایاز دیکھتی ہے حلقرے گردن میں ساز دلبری، فلاں پارٹی آ جائے وہ۔ آپ کی اپنی سیاسی قوت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت کمیونٹی ایک فیصلہ کریں اور اس کو ہندوستان کے نظام میں، پولیٹیکل پروسیس میں، ڈیسیشن میں اس کو منوا لیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے اندر کی ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھی نا۔ یہ جو مسلمانوں کی مذہبی لیڈرشپ تھی، نیم پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، یہ پورے وقت میں وہ تیار کی دوسرے لوگوں نے جو مسلمانوں کی لیڈرشپ نہ تھی، بلکہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی تھی مسلم۔ نتیجہ ہے کہ لیڈرشپ تو تھی ہی نہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے نام پر بروکرز تیار کر دیے ساری پارٹیوں نے۔ نتیجہ کہ جب وہ پارٹی نے بروکرز تیار کر لیے تو جب الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے حق میں ووٹ لینے کے لیے کہا کانگریس کو یہ کرو۔ مسلمانوں نے اپنی گراس روٹ لیول سے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس نہیں شروع کیا، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ڈیولپ ہوئی، ان کی پولیٹیکل تربیت نہیں ہوئی۔ ہمیشہ انہوں نے یہ بھروسہ کیا کہ فلاں صاحب آ جائیں گے تو میرا حق مل جائے گا، اچھا ان کو ہٹا دیں تو ان کا حق مل جائے گا، فلاں صاحب آ جائیں گے، فلاں پارٹی آ جائے گی تو میرا حق چھن جائے گا۔ یہ تو اپنی اجتماعی قوت پر کبھی ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک کمیونٹی کیسے پولیٹیکل امپاورڈ ہوتی ہے، اس کے پروسیس اس کو مسلمانوں نے شروع نہیں کیا۔ اور جو مذہبی جماعتیں پاور سے نزدیک تھیں انہوں نے مسلمانوں کی ٹریننگ نہیں، انہوں نے اپنے مرید آباد کو ہمیشہ تیار کیا کہ سب خیریت ہے، سب بہتر ہے، میں فلاں کو کہہ دوں گا، میں ہوم منسٹر سے مل لوں گا، ان سے کر لوں گا۔ یہ انہوں نے اپنے مرید آباد کو بھی تیار نہیں کیا کہ وہاں جمہوری لیڈرشپ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل لیول پر تقسیم ملک کے بعد مسلمان بہت کمزور ہو گئے، لیکن ریجنل لیول پر ان کے اندر ایک سخت تھی۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان کی ڈیموگرافی دیکھیے تو کیرالہ میں 25% ہے، آسام میں کچھ ہے، بنگال میں کچھ ہے۔ یہ جو ڈیموگرافی ہے اس کے مطابق پولیٹیکل پروسیس نہیں شروع کیا گیا، اور جو نیچے کی باڈی ہے اسمبلی اور پنچایت جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں کے لیے پولیٹیکل پروسیس ہمارا نہیں شروع ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کی لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ خاص طور سے آل انڈیا تھی،
تو ان کی ساری محنت اور کوشش اسی پر ہوتی رہی کہ آل انڈیا لیڈرشپ سے اپنا ذاتی رابطہ کریں اور کچھ اسمبلیوں کی سیٹ، کچھ راجیہ سبھا کی سیٹیں، کچھ خیرات، کچھ یہ ملتی رہے اور پوری قوم کو اسی پر لگایا انہوں نے. یہ دراصل کمزوری کی وجہ ہوئی. ظاہر ہے آج مسلمان بالکل دیوار سے لگا ہوا ہے، دیوار سے لگا ہوا ہے، اس کو بلیم صرف دوسرے پر نہ دیجئے، وہ ایک الگ بحث ہے. کہہ رہا ہوں میں ہاں، مسلمانوں نے ایک پلورل ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایک مائنورٹی کمیونٹی کس طرح اپنے آپ کو امپاورڈ کرتی ہے، گراس روٹ لیول سے کیسی ڈیموکریٹک لیڈرشپ کرتی ہے. مسلمانوں کی جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں کسی میں ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوتا. دیکھیے اس میں ایک جملہ جوڑ دوں، انہوں نے جو بات کہی بالکل صحیح کہی کہ مرید آباد قائم کیے ہیں اور خیرات آباد قائم ہوئے، اور اس کی بنیاد، اور ہمارے یہاں مذہبی لیڈرشپ حاوی ہوتی چلی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ، کیونکہ وہ زیادہ تر چلی گئی پاکستان اور نئی لیڈرشپ تیار نہیں ہوئی. اور ریجنل لیول پہ اگر لیڈرشپ تیار کی گئی ہوتی تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. اسی سلسلے میں ایک بات آپ سے عرض کریں، ایک کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ ڈیموکریسی میں مڈل کلاس کا رول اصل ہوتا ہے. جب تقسیم ملک ہوا تو وہ حصہ آپ غور کیجئے، اس پر ڈیٹیل میں جانے کا نہیں، جو مسلمانوں کا وہ مڈل کلاس چلا گیا، ایک اس زیادہ اپنا فیوچر تو جو مڈل کلاس چلا گیا تو جو نیچا کلاس رہ گیا، جو اصل یہ ہوتا تو اس کے اندر اور مشکل ہو جاتا ہے پولیٹیکل پروسیس. اور صرف تقسیم ملک کا حادثہ نہیں ہوا، جی اور بہت سارے اس کے بہت بڑے حادثے، لیکن اس کے بیچ اتنا وقت مل گیا، 70-75 سال ہو گئے. لیکن بھائی آپ کھچڑی بنا رہے ہوں اور اس کے بعد آگ کو آپ دھیما کر دیں یا اس کو ختم کر دیں اور کہیں کہ ایک سال سے کھچڑی کو کر رہے ہیں. ہاں بالکل، میں یہ تو کہہ رہا ہوں، یہ ہم اسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. آصف صاحب، یہ کون سی پالیسی تھی کہ پہلے ایک دفعہ اپنے مفاد ہم نے کانگریس کے ساتھ تلاش کیے، دوسری مرتبہ پھر ہم نے گئے دوسری پارٹی کے ساتھ تلاش کیا بی جے پی کو. ظاہر سی بات ہے جو وشوناتھ پرساد سنگھ گورنمنٹ بنی اس کے اندر ہم نے بھی اس کا رول ادا کیا. اب پھر ہم اسے ہی ہرا رہے ہیں. کیا ہماری کہ ہم کہاں کھڑے ہیں سیاسی اعتبار سے؟ دیکھیے، کسی نے کہا ہے کہ پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز. پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز، یعنی سیاست فنکاری ہے امکانات کے استعمال کا. مسلمانوں نے آزادی کے بعد جو مسلمانان ہند ہیں انہوں نے پالیٹکس کے آرٹ کو سمجھا. اور یہ نہ کہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے مسلمانوں کا استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں نے اپنی دور اندیشی سے پولیٹیکل پارٹیز کا استعمال کیا، اور انہوں نے بہت پریکٹیکل جو صورتحال ہو سکتی تھی تو انہوں نے جو ایکٹ کیا وہ ایک پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ ایکٹ کیا. اس سے میں توقع نہیں کرتا، ہم تو اپنا وجود ہی تلاشتے رہ گئے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو آزادی کے بعد جو ہمارا مسئلہ تھا وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ جو تھا اپنے وجود کو تحفظ دینے کا آپ ایک بار ہمارا مسئلہ تھا. ہمارے سے اسوا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے والے یا صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد اتنا بڑا کہ جزیرہ نمائے عرب میں جہاں پہ اسلام کو قائم کر کے دکھایا تھا وہ نظام کو، سارے کے سارے لگ بھگ ایک سمجھ لیجئے ایک طرح سے پورا عربی مرتد سا ہو گیا تھا. انہوں نے بھی سنبھالا تھا نا. تو یہ تو ہماری چاہے ہماری ریلیجیس جو ہے اس کو کم سمجھ لیجئے لیڈرشپ کو، یا چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کمی تو ان کی نہیں ہماری رہی نا. ہم تو ساتھ تلاش کرتے رہے. ہم تو یہ سمجھ لیے محکومیت کے اس قدر خوگر ہو گئے کہ اپنے وجود کو ہی تلاش کرتے رہے. کہاں ہے وجود ہمارا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس صدمات در صدمات آپ کے تجربات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ کرنے سے بڑا صدمہ ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی امت کو سنبھالا وہ نبی کا کام تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو قوم ہے، مسلمانان ہند جو ہیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ صبر کا نہیں، بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. اس صبر کے ساتھ انہوں نے کیا اچیو کیا. آپ دیکھیں کیرلا کی اسمبلی میں ابھی 32 ارکان اسمبلی مسلمس ہیں، آسام میں 32 ارکان اسمبلی مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، 50 اور 55 کے قریب بنگال میں ہیں.
تو دیکھیے انگلش میں ایک کہاوت ہے ان eat کی your کوئی cake۔ حیثیت جو ہے نا دیکھیے وہ English- صرف جو ہی بات کر رہے تھے نا کہ وہ صرف بروکر کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ دیکھیے ہم کوئی ٹرم دے دیں کسی قوم کے لیے یا کسی جماعت کے لیے یا کسی گروہ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پریکٹیکل بات نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری منزل کس طرف ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی ایک لیڈرشپ ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی میں۔ میں ایک ایگزامپل دینا وہ آپ چاہتا کی ہوں۔ بات صحیح ہے، ہر جیسے ابھی قاسم صاحب نے کہا نا کہ ہر ریاست کی ریاستی سطح پر ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی۔ ایک سینٹرل لیڈرشپ ابھری، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ پوری دنیا میں ہندو قوم کو ایک مہذب قوم، صلح کل کرنے والی قوم، دوسروں کا خیال رکھنے والی قوم، یہ ان کی ایک پہچان بنی ہوئی تھی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ہندوازم کو ہندوتوا کی طرف پہنچا دیا، آپ کے ہاں ایکسٹریمزم ہے، آپ کے ہاں انتہا پسندی ہے۔ تو انہوں نے وہ نظام کی کمی کہی، یہ تو ان کی غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اس پولیٹیکل پارٹی نے ان کی جو شبیہ تھی قوم کی اس کو خراب کر دی۔ میں سمجھتا وہ ایک ہوں نظامی کمی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی لیڈرشپ تھی، ان کے ساتھ شورائی نظام، آپ اس کی غلطی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی غلطی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ پولیٹیکل سسٹم جب آئے گا تو ایک ٹکراؤ بات آئے مجھے عرض کرنی ہے، ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، اس پورے تاریخی صورتحال میں ایک تو مسلم سیاست نے جو امکانات آپ کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امکانات آل انڈیا لیول پر کم ہو گئے تھے، ریجنل لوکل لیول پر بہت بڑھ گئے تھے، اس امکانات کو پوری طرح استعمال نہیں کیا۔ قاسم صاحب، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا کہ اطاعت کا، سننا، اور ظاہر سی بات ہے اور کسی اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنا، جماعت کو قائم کرنا۔ ہم نے یہاں پر اور بھی اس کے اندر چیزیں میں ہیں شامل، لیکن جماعت کے حوالے سے ہم نے ہندوستان میں جماعتیں تو بہت قائم کی، لیکن انہوں نے بھی آپس میں مسلمانوں کو بانٹ دیا۔ جو ایک ہمارا یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے تھا، اس جگہ نہیں آئی جماعتیں۔ اس کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ ہمارا جو ایک اجتماعی تصور ہے جو قرآن اور حدیث سے کے ذریعے دیا گیا ہے، وہ تو بہت ہی پہلے ہی پس پش چلا گیا۔ جب ہم خلافت سے ملوکیت میں، ملوکیت سے پھر بادشاہت میں، بادشاہت سے پھر آمریت میں، اور پھر مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے پھر حاکم سے محکوم ہو گئے، اور محکوم کے اندر غلامی کی حد تک پہنچ گئے۔ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے ہم جو ایک سمندر تھے وہ ایک ندی نالوں کی طرح ہو کے رہ گئے۔ پھر ہم مسلکوں میں بٹے، پھر جماعتوں میں بٹے، پھر جماعتی عصبیت اور مسلکی عصبیت نے ہمیں اس نظام سے بہت دور لا کر پھینک دیا جو ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ جنہوں نے کہا کہ ہر سطح پر مسلم لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قیادت کے منصب پر تھے یا جن کے ہاتھ میں زمام کار تھی مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے، آخر ان کے سامنے بھی بہت سارے چیلنج تھے، مسائل بھی تھے، مسائل کا چیلنج تھا، پھر وسائل کا معاملہ تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو جتنا موقع ملا اتنا وہ کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوئی کہ ہم نے پولیٹیکل امپاورمنٹ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور اس میں بھی ہماری سیاسی شعور کا یہ عالم تھا کہ ہر الیکشن آنے سے 2-4 مہینے پہلے ہم جاگتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اوزار تیار کرتے ہیں، اور پھر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں ووٹ دینا چاہیے، اور پھر ووٹنگ ہو گئی، کوئی پارٹی جیت گئی، ہمارا کام ختم، پھر ہم 4.5 سال کے لیے سو جاتے ہیں۔ جبکہ جاگتی ہوئی قومیں یہ ہوتی ہیں کہ جب ایک لڑائی ہارتی ہیں تو پھر دوسری لڑائی جیتنے کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہیں، جو ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم نے نارتھ ایسٹ کو، جیسے بتایا نا کہ نارتھ ایسٹ کو ہم نے بھلا دیا۔ ابھی جب نارتھ ایسٹ کی میں ایک جگہ جب مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوں تب لوگوں کو پتہ لگا کہ اچھا وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، جی اور ان کی یہ تعداد ہے۔ تو اس کو وہ جو 7 سسٹر جو اسٹیٹ کہی جاتی ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا کہ وہاں جیسے مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو ہماری ایک کلیہ میں، ایک کلڑ میں ہم جو ہے گڑ پھوڑتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے۔ پھر ایک بات اور آخر میں کہوں گا کہ جو منفی ہمارا جو ذہن ہے، منفی سیاست کرنے کا جو طرز عمل ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ یعنی جیسے انہوں نے کہا اس کو ہراؤ، پھر اس سے امید نہیں ہے تو پھر اس کو ہراؤ، پھر اس کو ہراؤ، جتاؤ
صرف یہ کہ جو ہم ایک چیز دیں، ایک پروگرام دیں، ایک روڈ میپ دیں، اس کی بنیاد پر کسی سے بات کریں، وہ حیثیت ہم نے اپنی بنانے کی کوشش ہی نہیں کری. اور آج اگر ہم کر بھی رہے ہیں کسی طرح سے بات تو کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی یہ اوقات بتا دی ہے کہ آپ ایک بار اپنے آپ کو بادشاہ گر کہہ کے خوش ہوتے تھے. اب آپ کی حیثیت تو بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، پیادے کی بھی نہیں رہی ہے. پیادے کی بھی نہیں ہے آپ کی حیثیت. لیکن یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا تھا. ایک تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا ہوا، اب کیا کرنا چاہیے، یہ آپ اسی کی بات کہنا اسی میں. ہاں نہیں بہت سننا، ہجرت، جہاد، اس تمام چیزوں کے بارے میں بہت صاف بات ہے. سید محمود نے جب مجلس مشاورت بنائی اور اس کے فیلور کے بعد انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بہت چشم کشا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ مسلمان الیکشن میں حصہ لیتا ہے پھر سو جاتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان پاور پالیٹکس کو پالیٹکس سمجھتا ہے. یہی بات انہوں نے کی تھی. سوشل پالیٹکس کو وہ پالیٹکس سمجھتے ہی نہیں. انتخاب کے کسی ایجنڈے پر آپ پالیٹکس کرتے ہیں نا تو مسلمانوں میں چند اہم ایجنڈے جو مثبت اور تعمیری ہوں، ان ایجنڈوں پر ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ان بنیادوں پر ان کو اسٹرگل نہیں سکھایا گیا. ان کو تو ہمیشہ یہ سکھایا گیا کہ فلاں کینڈیڈیٹ اور پارٹی کو جتانا ہرانا ہے. کسی ایجنڈے پر ان کو نہیں کیا گیا. نتیجہ ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پر اگر کسی علاقے میں کسی کو جتاتے ہیں تو پھر آپ دباؤ بناتے ہیں کہ یہ ایجنڈا پورا کرو. اگر دوسرا کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس وقت کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سوشل پالیٹکس نہیں کی، پولیٹیکل ایڈوکیسی نہیں کی، پولیٹیکل پریشر پالیٹکس نہیں ہم نے کی. یہ سب کرنے کے لیے الگ الگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. پولیٹیکل ریسرچ ورک کے لیے الگ ہوتے ہیں، ایڈوکیسی کے لیے الگ ہوتے ہیں. پریشر پالیٹکس کی میکینزم الگ ہے، پیپلز پالیٹکس کی میکینزم الگ ہے، پاور پالیٹکس کے اصول الگ ہیں. تو پولیٹیکل ڈیموکریسک سوسائٹی میں پالیٹکس کے جتنے آیام ہیں، جتنے اس کے ابعاد ہیں، ان سب پر ہم لوگوں نے اسٹرگل نہیں کیا. آل انڈیا الگ ہے، لوکل الگ ہے، سب کی الگ الگ پالیٹکس. میرا خیال یہ ہے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ مرثیہ ماتم سے کام نہیں چلے گا. مسلمانوں کے جہاں جہاں وہ قابل لحاظ تعداد میں ہیں یا جہاں وہ کچھ پولیٹیکل ایجنڈے پر نئی ایکٹیویٹیز لوکل آبادی کے ساتھ جو غیر مسلموں، ٹرائبل، دلت، اپر کاسٹ، جس کے ساتھ بھی وہ ایک نئی سوشل انجینئرنگ کے ساتھ لوکل لیول پر کام شروع کریں پولیٹیکل ایجنڈے کے ساتھ، اور نیچے سے انشاءاللہ وہ امپاورڈ ہوں گے. اب صورتحال تھوڑی بدل رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سب چیزیں منفی ہیں. یعنی اگر ہم شاہین باغ موومنٹ کو ایک مثال بنا کر دیکھیں، 102 دن تک ریگولر پورے ہندوستان کے اندر جس طرح سے اس تحریک کو جمہوری انداز میں چلایا گیا، وہ اس بات کی مثال ہے بغیر لیڈرشپ کے کہ نئی جنریشن جو ہے ہماری، اس کے اندر سوشل. سوال مجھے اس میں ایڈ کر دوں آپ سے، ہمارے پاس اتنی بڑی جماعتیں موجود تھی، ان کا کیوں نہیں اس کو ساتھ ملا؟ یہ کیوں نہیں کھل کر کے اس وقت آئے؟ اب ان کی مسئلتیں یہ جانیں. اب یہ بیٹھے ہیں، یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. میں آخری اس وقت مسلمان نے بزدلی کا، میں واقعی یوگی نے صحیح کہا تھا، انہوں نے اپنی عورتوں کو آگے نکال دیا. اور اگر اس موومنٹ کو اگر ہم نے سہارا دیا ہوتا، آج آپ نے کسانوں نے دیکھا وہ ڈٹے رہے، ان کو حل ملا. ہمیں تو سامنے سے شوٹ کیا گیا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ 3 طلاق کا جو بل پاس ہوا تھا، تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ مسلمانوں نے عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہے اور ان کو ان کے حقوق نہیں دے رہے. لیکن اس پورے مورچے کو مسلم خواتین نے سنبھال کر یہ ثابت کر دیا. اس کو بھی ہم کیش نہیں کر پائے، اس وقت بھی ہماری کوئی لیڈرشپ جا کر کے کھڑی نہیں ہوئی. یہ ایک بحث کا دوسرا موضوع ہے. میں اصل میں ہے آپ کسان کی جو موومنٹ ہے اور یہ جو شاہین باغ ان دونوں کا کمپیریٹیو ایک الگ ہے موضوع. اور موب سے کوئی انہوں نے کئی بار کہا دونوں کا کمپیریزن مشکل ہے. اس میں لیڈرشپ کا، جماعتوں کا کیا رول ہے، یہ الگ اسٹڈی کی چیز ہے. ابھی ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم سیاسی فضا ہے اس میں ہم اپنا کیسے رول مثبت و تعمیری راستہ نکالیں. یہ ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. اپنی بات ختم کر لوں. میں اس میں سے مثبت پہلو تلاش کر رہا ہوں. کسان آندولن کے ابھی لیڈروں کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہمیں شاہین باغ تحریک سے ہمیں تحریک ملی، اور اس نے یہ دکھایا کہ تحریکیں ایسے بھی چلائی جا سکتی ہیں. تو اس کا اسی کو دیکھ کر کے شروع کیا انہوں نے. ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر سیاسی شعور ہے، سماجی شعور ہے،
وہ اپنے بچوں کو لے کے میدان میں بیٹھی، انہوں نے گھر بھی سنبھالا اور باہر کا مورچہ بھی سنبھالا۔ جی دوسری بات یہ کہ ہماری نوجوان لیڈرشپ کے اندر اب ایک وسعت ہے، ایک روشنی ہے، ایک فہم ہے، اور اس نے اس کے مطابق جتنی اس کی صلاحیت تھی اس نے اس تحریک کو چلایا۔ اب اس کے نفع نقصان کا معاملہ ایک موضوع وہ کا الگ الگ تو ایک اس کا سب سے جو اگر ہم ایک جائزہ لیں تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنی نئی جنریشن سے مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جی۔ اور وہ سماجی بھی شعور رکھتی ہے، سیاسی شعور بھی لیکن رکھتی اس ہے۔ کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کیوں ریاض صاحب، میں اگر آپ سے جاننا چاہوں صاحب کہ دیکھیے ہم یہاں پر آئے تھے بحیثیت ایک قوم کی حیثیت سے، اور جب ہندوستان میں آئے تھے یہ ہر جگہ میں بٹا ہوا تھا اور آج بھی بٹا ہوا تھا، انہوں نے ان تمام جاتیوں کو اکٹھا کر دیا اور ہم بٹ گئے، ہر سطح پر ہم بٹ گئے۔ اب ہمیں وہ کون سی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اپنی پاور دکھا سکیں، ہم بتا سکیں کہ ہم سامنے بیٹھ کر کے کہ ہماری حیثیت یہ، اب ہمیں اس کے اندر یہ چاہیے، اس سے سامنے لیڈرشپ کوئی بھی کھڑی ہو اس سے بات کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ایک تو یہ ہے جہاں تک ہم دوسری اقواموں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا، لیکن پہلے ہم خود تو یکجا ہو جائیں۔ اس میں آپ کے سوالات جو ہیں اس میں اس کی 2-3 کڑیاں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو حکومت آ گئی ہے اس نے اپنی قوم کو متحد کر لیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت اوپری گفتگو ہے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ وہ جب آئے حکومت میں ہندو اور ہندوازم کے نام پر تو انہوں نے اپنی قوم میں بڑا انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ جب آپ ان کے انٹلیکچوئل سے گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے سماج کے اندر کیا بگاڑ چل رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی نے ہندوازم کو جتنا نقصان پہنچایا ہندو قوم کو کسی نے نہیں پہنچایا۔ ایک بات تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو میرے خلاف متحد کر لیا ہے، بالکل نہیں کیا۔ میں میرے خلاف نہیں کہہ رہا، ایک جگہ اکٹھا کر کہیں بھی کر لیا ہو، اکٹھا بھی نہیں کیا ہے۔ وہ پاور ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ سب فیکٹرز کام کرتے ہیں۔ جب تک یہ فیکٹر کام کر رہا ہے تب تک چلے گا۔ اس کے بعد ایک منٹ میں آپ سے دوسری گفتگو میں کروں گا، یہ آپ کے سوال جواب بات کریں نا۔ انہوں نے جو اکٹھا کیا ہے، جیسا ہٹلر نے کہا تھا نا کہ قوم کو اس کو کس جگہ پر کہ صرف زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے، اسے 2 وقت کی روٹی، اسے اس بات کا احساس کرا دو کہ یہی زندگی۔ انہوں نے یہ احساس کرانے کے بعد اس کو اکٹھا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بی جے پی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے بہت ساری جو ان کی جو لوجیکل گفتگو ہے اس کا اندازہ آپ وہاں ویب سائٹ پہ جائیے، اس میں ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے کہ بی جاب کریٹر اینڈ ڈو ناٹ سیک جاب، یعنی کہ آپ حکومت ہند سے ملازمت اور نوکری نہ مانگیں، آپ نوکری پیدا کریں۔ یعنی کہ یہ وہ ہندوؤں کی حکمرانی کر رہے ہیں جو ان کو کھانا تو نہیں دیں گے، بولیں گے کھانے کا انتظام تم خود کر لو، حکومت کرنے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کیا آپ ایسی لیڈرشپ چاہتے ہیں؟ ایک گفتگو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ بی جے پی کی گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو گمراہی کے راستے پر پہنچایا ہے۔ جب کوا کسی قوم کا لیڈر ہو جائے تو وہ اس کو تباہی کے راستے پر ہی ڈالے گا۔ ایک بات تو میں مسلمانوں میں کوئی کوا کی لیڈرشپ نہیں دیکھنا چاہتا، پہلی گفتگو۔ دوسری گفتگو یہ ہے اسپریچول گفتگو، جو آپ نے کہا صحابہ کی، رسول کی۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، قُلِ اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ بادشاہت ملکوں کی اللہ کی ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہود کے ایک پیغمبر نے کہا تھا کہ تم ٹکرانے کی کوشش مت کرو، تو یہود نے کہا میں تو ٹکرا جاؤں گا کیونکہ میری عزت خاک میں ملا دی گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے تم کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھایا ہے، تم اگلی سیٹ پہ آنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر تم ہمارے جو ہمارا دین ہے اسے انحراف کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ظالم حکمراں اس طرح کے حکمراں لے آئیں گے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسلامک اسپریچولیزم پہ آ رہا ہوں۔ ایک ہے ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ہماری پولیٹیکل سرگرمیاں، دوسری ہے ایز اے مسلم ہماری سوسائٹی کے لیے کچھ ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں میں ایجوکیشنل بیداری پیدا کریں، تعلیمی بیداری پیدا کریں، معاشرتی بیداری پیدا کریں، معاشی بیداری پیدا کریں،
सामाजिक बेदारी पैदा करें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जो पॉलिटिकल बेदारी पैदा करें, एक एग्जांपल देता हूं। भागलपुर में एक कस्बा है, एक जगह गांव का नाम है कस्बा, वहां मेरे ख़ानदान के कुछ लोग रहते हैं। तो वो 10 साल से मुखिया चले आ रहे थे। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्हीं के ख़ानदान से उनका भांजा खड़ा हो गया और उसने उनको हराया और नतीजे में एक गैर मुस्लिम वहाँ से जीत कर आए। ये तो वहाँ भागलपुर का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मेरे गांव में एक प्रमुख मुस्लिम हुआ करते थे, समिति से वो चुन कर जाते थे, 60 वोट से खुद मुसलमान उनके खिलाफ खड़े होकर के उनको हराया। जो पॉलिटिक्स होती है, देखिए मैं तैयब साहब की गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था टू मच पॉलिटिक्स विल रूइन आवर सोसाइटी, यानी कि सियासत बहुत ज़्यादा हो जाना हमारी कौम को तबाह कर देगा। मैं आपको बताऊं, अभी मोदी जी के आने से पहले क्या हो रहा था, जब आप देखें यूपी के मुसलमान, मदरसे के बच्चे, मसाजिद के इमाम, सब के सब एक पॉलिटिकल गुफ्तगू और पॉलिटिकल छोटी छोटी पार्टियां बनाकर एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का कोई फर्द जो है लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है, सब लीडर बनने के लिए तैयार। तो मैं इस रवैये से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को मुसलमान की लीडरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अपनी कौम के अलावा और इंसानियत की भी लीडरशिप करनी चाहिए। आप सब लोग जाहिर सी बात है, पूरी इंसानियत तो मुसलमानों ने तो आज़ादी के बाद से दूसरों की लीडरशिप मानी है, अपनी मानी कब है उसने। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, पूरे 70-75 साल से यही हो रहा है मदारिस के हवाले से या उनके हवाले से। उलमा इकराम ने भी हमारा जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल उससे उसी तक महदूद है, हालांकि उनका किरदार वो इस मामले में बहुत अच्छा है। हर तबके में दोनों तरह के लोग, उलमाए हक, उलमाए सू भी हैं। नहीं, मैं ऐसे तनकीद नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये काम ना किया होता तो तमाम तो जो मसाजिदें जो आज जहाँ हम देख रहे हैं अपने आप को खड़ा हुआ, उस जगह खड़ा नहीं पाते। लेकिन वो इसके अंदर नहीं, हम जरा से कह रहे हैं कि मिस्टर हक और मिस्टर सू भी हैं, मौलाना हक मौलाना सू भी हैं, उलमाए हक भी उलमाए दानिशवरान हक और दानिशवरान सू भी हैं। तरफ आ रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन की हम बहुत प्रोग्राम का भी आखिरी वक्त आ रहा, उसमें उलमा किराम क्या रोल अदा कर सकते हैं, मुस्बत रोल? सर, सारा रोल तो अब तक हमारे उलमाए किराम ही अदा करते रहे हैं। 75 साल से क़यादत उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ वही कर रहे हैं। नहीं, अब तो वो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, सब जगह हमारे उलमाए किराम की माशाल्लाह मौजूदगी हो रही है। और महाराष्ट्र से लेकर और पार्लियामेंट तक, नहीं दाढ़ी वाले नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो कर क्या रहे हैं? अरे तो आप क्या चाहते हैं, उलमाए किराम सब चीज़ काम करना शुरू कर दें। अब आज की ये स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर आदमी किसी एक मैदान में अपने कारहाय नुमाया अंजाम देता है। ये तो हमारे उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सारा बोझ उन्होंने, सारा ठेका और सारा बोझ अपने सर पे ले रखा है। ठेके का लफ्ज़ तो इसलिए आप उनसे मायूस ना होइए, वो अपने सारे काम वो बड़े समझदारी के साथ अपना सारा काम कर रहे हैं। ये दाढ़ी के साथ उलमा जोड़ रहे हैं, अब तो मोदी भी दाढ़ी रखते हैं। नहीं तो मोदी जी अपने उसके वो हैं बहुत बड़े। मेरा ख्याल आपका स्टेटमेंट संजीदा स्टेटमेंट है ना उलमा के बारे में जो आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मैंने कहा कि हमारे 75 साल से उलमाए किराम ने ही सब कुछ संभाल रखा है। नहीं, जो इधर से मेरा कहने का ये था, जाहिर सी बात है सियासी एतबार से वो तो इसलिए आप उनसे मायूस जो हो रहे हैं, मायूस नहीं हो रहा, कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं। मौजूदा दौर के अंदर उनका मुस्बत रोल क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं उनसे ये बताइए मुझको। आप इस कौम को कैसे इकट्ठा करेंगे जो बिखरी हुई कौम है, तमाम तो जमातें, हम कभी कहीं जमातों की शक्ल में, कहीं मसलों की शक्ल में, इकट्ठा है हम नहीं है। जैसे अभी रियाज साहब कह रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ, दूसरा उनका भांजा ही खड़ा हो गया। हमारा अखलाकी जो जवाल हो रहा है, एक बहैसियत कम्युनिटी के और एक बहैसियत एक हिंदुस्तानी कौम के, उस पर तवज्जो अगर हम इस पे जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी ये समझे हसन साहब कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, कुल इंसानियत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी नहीं, मतलब ये है कि मुल्क की तामीर में बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये हमारा असलन पॉलिटिकल एजेंडा है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे
تو صرف مسلم سوسائٹی کی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہم سب لوگ ہیں. تو ہندوستان کی صحیح تعمیر جو ہے کرنے کے لیے جو قدریں ہیں خود کنسٹیٹیوشن میں بھی ہے، وہ سب کے یہاں بھی ہے. ایکوالٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، سب کے ساتھ سوشل جسٹس ہو، یہ سب وہ عنوان ہیں، یہ سب وہ ویلیوز ہیں جس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی صحیح تربیت کریں، اور اپنے قریب کے جو اور دوسرے انسان ہیں، جس برادری افراد کے لوگ ہیں، ان سب کے انٹرسٹ کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ اس ملک میں میجورٹورین رول کے بجائے صحیح ڈیموکریسی قائم ہو. اور وہ ڈیموکریسی ہم لوگوں نے قائم کی ہے، ہمارے پاس مثال موجود ہے، دنیا میں ہر قوموں نے تجربے کیے ہیں. تو ہندوستان کا جو سفر ہے اس سفر میں مساوات اور جمہوریت اور آزادی، حریت، آزادی، جمہوریت اور برابری، یہ 3 قدریں ایسی ہیں جس کو. ایک چیز اور ہم آخر میں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہندوستان کے غلامی کے دور میں ہم سب سبجیکٹ تھے، ہندو اور مسلمان، عیسائی، سب سبجیکٹ. جب آزاد ہوئے تو ہم لوگ سٹیزن ہو گئے. یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان، سکھ، عیسائی کے درمیان بالکل نیا ماڈرن رشتہ، اس سے پہلے کبھی ہم اس رشتے میں نہیں بندے تھے، جس کو فریٹرنیٹی کنسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے تمام شہری، ہندو، مسلمان، سکھ، مذہبی بنیادوں پر آئیڈینٹی کے باوجود ایک نئی آئیڈینٹی جو ان کی ہے، فریٹرنیٹی کی، سٹیزن شپ کی، اس کو بھی مسلمانوں کو بڑھ کے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا ایک رول ادا کر سکیں. ریاض صاحب، بس آخر میں آپ کیا کہیں گے کہ مسلمان جو اس وقت اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے اس وقت میں، سچ تو یہی ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے کہ اس جگہ پر آ سکے کہ اپنا ایسے حق مل سکے؟ دیکھیے، میں مسلمانوں سے تو یہی چاہتا ہوں کہ ٹو مچ پالیٹکس ول بی بیڈ فار یو. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو میڈیکل میں ڈالیں، انجینئرنگ میں ڈالیں، ان کو اسلامی تعلیمات، جو روحانی تعلیمات ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ ان تعلیمات سے ان کو واقف کرائیں. اس کے ساتھ ہی جو امپاورمنٹ ہوتا ہے، سوشل امپاورمنٹ ہے، پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے، اکنومیکل امپاورمنٹ ہے، اسی طرح صحافت کے بغیر آپ بہت اچھی سیاست نہیں کر سکتے. تو صحافت میں بھی ہونا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں کہ ہمارے بچے صحافت میں بھی بہتر کر رہے ہیں، سماجک بیہیویئر جو ہے ان کا وہ بھی گڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے سیاسی مفادات کو بھی سمجھ رہے ہیں، معاشی اور معاشرتی مفادات کو بھی سمجھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سفر جو دیکھیے، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک آدمی جو چل رہا ہے، ہر چند کہ وہ سلو چل رہا ہے، اس کو کمتر مت سمجھو. ہماری قوم آزادی کے بعد ہندوستان میں چل رہی ہے، یہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، ہر چند کہ یہ سلو چل رہی ہے، لیکن اسے کمتر لیکن موجود نہ جو سمجھا دور ہے وہ بہت بدترین حالات ہے اس وقت. بس آخر میں آپ سے قاسم صاحب، اس کے حوالے سے آپ قوم کو کیا مثبت پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو کیا اس وقت رول ادا کرنا چاہیے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی احساس کرا سکے کہ ہاں ہم بھی اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہمیں اس طرح سے نظر انداز نہ کرو؟ میں تو صرف ایک بات یہ کہوں گا، اور میں شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ مثبت انداز میں سیاست کریں، مثبت انداز میں ووٹنگ کریں. منفی انداز جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، اور دیکھیے سیاست میں کوئی نہ دوست مستقل ہوتا ہے نہ دشمن مستقل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے سیاست میں کچھ دوست اور کچھ دشمن دوسروں نے طے کر دیے ہیں، دوسروں نے ہم نے خود طے نہیں کیے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے. اور چونکہ سیاست میں دشمنی اور دوستی مستقل نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہماری بات سنے، ہماری بات کرے، ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہماری جو گفتگو سے یہی نتیجہ نکلا اس وقت میں، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کی ذمہ داری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں دی تھی آپ کو، تا قیامت تک آنے والے ہر فرد تک ایک پیغام کی ذمہ داری دی تھی. آپ کو دعوت کی ذمہ داری دی تھی کہ جب تک آپ ہر فرد تک دعوت پیغام نہیں پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا وہ بھی ادھورا رہ جائے گا. اور آپ کو پوری انسانیت کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے دنیا کو، یا ظاہر سی بات ہے لوگوں کو برائی سے روکتے اور بھلائی کا حکم دیتے ہو. جب تک آپ اس چیز پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا حشر
یہی رہے گا. آپ سب لوگ پروگرام میں آئے اور پروگرام میں تشریف آوری کے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.